प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह आपको 5 बजे गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देते हैं। आए खुदावंद की इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसकी जय जयकार करें। वो भला खुदा है और उसी के नाम की बढ़ाई करें, जय जयकार करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। बेटा पंखा भी चला दे। आए गाते हुए खुदावंद की बारगाहों में उसकी सताइश करें। कोई भी गीत गाकर खुदावंद को मुबारक करते हैं और उसके नाम को चला देते हैं। बड़ा अच्छा एक गीत है, सुबह सुबह आए उसकी मोहब्बत का इजहार करें। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। क्यों मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था काली, तूने सींचा खून से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था काली, तूने सींचा खून से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने क्या कुछ ना किया। मेरी जो आए दिल में है खुशी पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। तो आए दिल में है खुशी पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने से भर दिया अपनी शक्ति मुझको, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने। तूने से भर दिया अपनी शक्ति मुझको, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए खुदावंद यीशु के लिए जोरदार तालियां। आए तिलावत खुदाबंदी करें। मेरे साथ निकालिए अंजील मुकद्दस में से गलतियों का ख़त, उसका 5वां बाब शुक्रगुजारी करते हैं और दूसरी आयत से हम तिलावत खुदाबंदी करेंगे। आए मेरे साथ निकालिएगा 5वां बाब। ये तार निकाल दीजिएगा अगर वो नहीं उठाया उसने। आए मेरे साथ गलतियों का 5वां बाब और उसकी निकालिए मेरे साथ दूसरी आयत। अंजील मुकद्दस में से 5वां बाब उसकी दूसरी आयत से तिलावत करेंगे।
آئے میرے ساتھ نکال دی 5واں باب دوسری آیت لکھا ہے، اور دیکھو میں پولوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کرواؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ میں ہر ایک ختنہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہوگے اور فضل سے محروم، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید پر بر آنے کے منتظر ہیں، اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے نہ نامختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے کام کا ہے، نامختونی مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ تم جو اچھی طرح دوڑ رہے تھے، کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا؟ یہ ترغیب تمہارے بلانے والے کی طرف سے نہیں ہے۔ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ مجھے خداوند میں تم پر یہ بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے، لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ خواہ کوئی ہو سزا پائے گا۔ خدا کے پاک کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم نے دوسری آیت سے 10ویں آیت تک پڑھا ہے، تو تقریباً ہم نے 9 آیات تلاوت کی ہیں، تو جہاں تک خداوند ہمیں توفیق دے گا ہم اس کو دیکھیں گے۔ آئیں خدا کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھا، تلاوت کی ہے۔ آج کی روٹی کو خداوند کے حضور لیا اور بڑی بیداری کے ساتھ خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں۔ دوسری آیت شریعت پرستی کا ایکچولی جو ہے وہ خطرہ ہے۔ دوسری آیت سے 15ویں آیت تک جو ہے وہ شریعت پرستی سے جو ہے وہ پولوس جو ہے وہ بچانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں صرف خداوند یسوع مسیح کے ایمان پر جو ہے وہ بادشاہی اور زمینی برکت کی امید رکھنی، اور کوئی عمل کوئی کام کی اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یسوع مسیح کامل خداوند ہے۔ جب وہ کامل ہے تو پھر کامل میں کچھ اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ اس لیے ہمارا کامل کفارہ ہے، ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ یہاں پر گلتیوں کی کلیسیا کے سامنے ہے، تو وہ اس وقت اس طریقے سے شریعت کے کام کو بھی اپنی زندگی میں لے کر یہ سوچتے تھے کہ اس طریقے سے ہم کامل نجات پا سکیں گے۔ لیکن آج ہمارے سامنے مختلف طریقے ہیں کہ شریعت پرستی کا خطرہ تو نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ یہودیوں کے ساتھ یا یہودی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایشو ہے۔ لیکن یہاں پر ہم جس بیک گراؤنڈ سے مسیح میں آئے ہیں، تو کئی دفعہ ہم شریعت پرستی کے خطرے میں نہیں، لیکن بت پرستی کے، قبر پرستی کے، توہم پرستی کے، وہم پرستی کے، اور جادوگری کے، اور نہ جانے کس کس چیزوں کے خطرے میں مسیح کو بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی ساتھ لے کر انسان پرستی کے چکروں میں ہم جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بھی ساتھ کریں گے تو شاید ہماری نجات کیا ہوگی، کمپلیٹ ہوگی۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ تو دوسری آیت سے 15ویں آیت تک ایک ہی بات چلے گی۔ پولوس نے شریعت پرستی کے خطرے سے بچانا چاہتا ہے، اور پولوس جو ہے وہ روح میں مسیحی آزادی کا دفاع کرتا ہے۔ آئیں ذرا دوسری آیت کو دیکھیے، تو انڈر لائن کر لیجئے ختنہ کو دوسری آیت میں اور مسیح کو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، دیکھو میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھو میں پولوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کرواؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اب دوسری آیت جو ہے وہ شریعت پرستی مسیح کی قدر و قیمت کو ختم کر دیتی ہے ایکچولی۔ یہودیت نواز زور دیتے تھے، یعنی یہودیت نواز ایسے فال ٹیچر جو یہودیت کو پروموٹ کرتے تھے، یہودیت کے چکروں میں ڈال دیتے تھے۔ آج بھی بہت سارے پریچر ٹیچر ہیں اور ایلڈر ڈیکن ہیں جو اور مشنوں کے خادم ہیں جو آپ کو نوازتے ہیں ایسی چیزوں سے جو خدا کے کلام سے ہٹ کریں۔
سو یہ یہودی نواز استادوں کا کام تھا کہ وہ غیر قوم داروں کو نجات کے لیے ختنہ، ہم نے انڈرلائن کیا، کرانا ضروری ہے، وہ یہ تعلیم دیتے تھے۔ تو پھر وہ بیچارے اس چکر میں بھی پڑے ہوئے تھے کہ چلے ہمیں ختنہ کرنا بھی ضروری ہے نجات کے چکروں میں، اور اس میں اس کو ایڈ کرتے تھے، اور اس طریقے سے ہم کامل ہو سکیں گے۔ سو پولس ایک رسول کے اختیار سے بات کرتے ہوئے ختنے پر انصار کرنے سے، وہ انڈرلائن کرے مسیح کو، تو مسیح بے فائدہ ٹھہرتا ہے۔ سو جیکب ہینٹر کہتا ہے، خدا کا خادم ہے جیکب ہینٹر، یاد رکھیے اگر آپ کو مسیح کے بعد بھی کامل مسیح، کامل خدا، کامل کفارے کے بعد بھی اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں جو تمہیں مشن کی طرف سے، روایتوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اپنی توہم پرستی کی طرف سے آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ چھوڑنا ہوگا، کیونکہ یاد رکھیے بائبل میں اس لیے لکھا ہے یا سرد ہو جائے یا گرم ہو جائے، نیم گرم سے خداوند کو نفرت ہے، تو اسی لیے آپ کو مسیح کا ہی ہونا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جیکب ہینٹر کہتا ہے کہ جہاں تک غلطیوں کا تعلق ہے، پولوس کے لیے ختنہ نہ تو جرئی یعنی کسی آپریٹ کا یا کسی آپریشن کا ایک عمل تھا، غلطیوں کے تعلق سے پولوس کا نہ تو کوئی ختنے کا، جرئی کا ایک عمل تھا، نہ محض مذہبی رسم کی پابندی تھی، بلکہ یہ ایک نیک اعمال کے وسیلہ سے نجات کے نمائندہ تھا۔ یہ ختنہ انسانی کوشش کی ایسی خبر کا اعلان کر رہا تھا جس میں خدا کے فضل کا کوئی ہاتھ نہ ہو۔ سو یہ شریعت تھی جو فضل کو بے دخل کر رہی تھی۔ مسیح میں کچھ بڑھانا دراصل مسیح میں سے گھٹانا ہے۔ مسیح واحد منجی ہے، نرالا ہے، تنہا ہے، اختصاصی ہے، باقی سب خارج ہیں۔ ختنے کا مطلب ہوتا ہے مسیح سے کٹ جانا۔ سمجھ آئی؟ خدا کا خادم جو ہے جیکب ہنٹر یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ ایکچولی پولوس جو گلتھس کی کلیسیا تھی وہ ختنہ اس لیے نہیں کراتے تھے کہ چلے یہ ایک آپریشن ہے کروا لے، یا پھر وہ اس لیے نہیں کرواتی تھی کہ یہ مذہبی کوئی رسم ہے اس لیے، بلکہ وہ جب یہ کراتے تھے تو ان کے اندر یہ سوچ تھی، انہیں یہ ڈیولپ کیا گیا تھا کہ اس سے آپ کی نجات کمپلیٹ ہوگی۔ تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، اگر ایسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے جس سے آپ کامل ہوں، جس سے آپ پاک ہوں، ایسے کوئی عمل جس سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری نجات یہ کرنے سے کمپلیٹ ہوگی، تو پھر یاد رکھیے آپ مسیح سے کٹ جاتے ہیں۔ آئیں تیسری آیت دیکھیے، تیسری آیت میں لکھا ہے، بلکہ میں ہر ختنہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ سو یہاں پر انڈرلائن کریں، تمام شریعت پر عمل کو دائرہ لگائیں، اور پھر کامل کو دائرہ لگاتے ہیں، سوری ہاں اس بات کو کہ تمام شریعت پر عمل۔ سو شریعت پرستی کا جو تقاضا ہے وہ تمام شریعت پر عمل کیا جائے۔ دیکھیں اگر آپ نے ایک ختنہ تھوڑا کرا کر آپ شریعت پر عمل کر سکیں گے، کیونکہ شریعت کا تقاضا تو یہ کہ پھر پوری شریعت پر عمل کیا جائے۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ تو وہ گواہی دیتا ہے پولوس ہر ایک ختنہ کرانے والے شخص پر، پھر گواہی دیتا ہے کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ تو شریعت یہی تقاضا کرتی ہے۔ سو یہ نہیں ہو سکتا کہ شریعت یہ کہ ماتحت لوگ آسانی سے صرف ایک بات کو قبول کریں یا ایک حکم کو اور دوسرے کو چھوڑ دیں، بلکہ اگر کوئی شخص ختنہ کرا کے خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ عائد ہو جاتا ہے کہ وہ تمام شریعت پر عمل کرے، اور چنانچہ یا تو انسان پورے طور پر شریعت کے ماتحت ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا۔ دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ شریعت کے ایک عمل کو پر مانتے ہیں کہ چلے جی میں ختنہ کرا لیتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے باقی 612 حکم رہ گئے، کیونکہ آپ نے تو ایک حکم مانا ہے، تو 612 حکم رہ گئے، اور جب آپ اسے نہیں مانتے تو یہ اس کے توڑنے کے برابر ہے، اور یہ اس کی انسلٹ کے برابر ہے۔ تو پھر شریعت تو تقاضا کرتی ہے کہ آپ کو پوری شریعت پر عمل کرنا ہے اور اس پر قائم بھی رہنا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ شریعت ہی
آپ کو لعنتی ٹھہراتی ہے اور شریعت ہی آپ پر موت کا حکم کرتی ہے۔ تو جب آپ کلیتھی ختنہ کراتے تو پھر پولس کہتا ہے میں تو پھر گواہی دیتا ہوں کہ تم پر پھر پوری شریعت پر عمل کرنا عائد ہے، کیونکہ پولس جو ہے وہ عبرانی تھا اور اسرائیلی تھا اور انہی میں سے نکلا تھا، ابراہم کی نسل میں سے تھا، تو وہ اچھے طریقے سے ان باتوں کو جانتا تھا۔ خداوند یسوع نہ صرف خداوند یسوع جو ہے وہ نہ صرف کامل منجی ہے بلکہ اس کے ساتھ اور کچھ شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے جب ایک کامل ہے تو کمپلیٹ ہے تو اس میں کچھ اور ایڈ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ماسوا ہے۔ اس آیت میں پولس ایسے افراد کی طرف اشارہ نہیں کر رہا جن کا ماضی میں ختنہ ہوا ہو، بلکہ ان کو مخاطب کر رہا ہے جو شاید اس رسم کی پیروی اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ کامل طور سے راز باز ٹھہرنے کے لیے ختنہ کرانا ضروری ہے۔ اور ان کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو زور دیتے ہیں کہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرنے کے لیے شریعت کے فرائض پورے کرنا لازمی ہے، ان کو ایکچولی کہہ رہا ہے۔ آئیں چوتھی آیت دیکھتے ہیں۔ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راز باز ٹھہرنا چاہتے ہو، جو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص شریعت سے راز باز ٹھہرنا چاہتا ہے تو وہ مسیح سے تو محروم ہو گیا اور مسیح کے فضل سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، مسیح سے اور اس کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھی آیت کو انڈرلائن کریں، مسیح کو خاص فوکس ہے اور فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں۔ راز بازی کے لیے واحد امید مسیح ہے اور کوئی چیز نہیں، کیونکہ مسیح کامل ہے، کامل خدا، کامل کفارہ۔ مگر شریعت پرستی کا مطلب مسیح کو ترک کر دینا ہے، مسیح سے دستبردار جو ہے وہ ہو جانا ہے۔ اس آیت پر بہت سی بحث جو ہے وہ ہوئی ہے، تو اس سے علاوہ اس آیت پر جو ہے وہ 3 نظریات جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں چلے ان نظریات کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو آئیں ذرا دیکھیے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ پولس یہاں پر تعلیم دے رہا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ ایک شخص حقیقتاً نجات پائے، پھر گناہ میں گر جائے اور فضل سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے کھو جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ تشریح جو ہے وہ بالکل ناقص اور ناقابل ہے۔ اس کی 2 زبردست وجہ ہے کیوں ناقص ہیں۔ نمبر 1، یہ آیت ان نجات یافتہ افراد کا بیان کرتی ہے جو گناہ میں گر جاتے ہیں، بلکہ یہاں تو سرے سے گناہ میں گرنے کا بیان ہی نہیں ہے۔ یہ آیت تو ان لوگوں کا بیان کرتی ہے جو با اخلاق، قابل عزت، راست بازی زندگی گزار رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس طرح ان کی نجات جو ہے وہ ہو جائے گی۔ چنانچہ کلام یہ حصہ اوپر کے نظریے کی حمایت کرنے والوں کو خود ہی تردید کرتا ہے کہ وہ تعلیم دیتے ہیں کہ ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کی پابندی کرے، کامل زندگی بسر کرے اور ہر طرح سے گناہ سے اعتراض کرے تاکہ اس کی نجات قائم رہے۔ مگر کلام کا یہ حصہ زور دے کر کہتا ہے کہ جو لوگ شریعت کے مال سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فضل سے محروم ہیں۔ اچھا، اب دوسری تشریح دیکھتے ہیں۔ تو جو پہلی تشریح ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، دوسری دیکھتے ہیں۔ یہ تشریح نے عہد نامہ کی مجموعی تعلیم کی تردید کرتی ہے۔ نیا عہد نامہ مسلسل گواہی دے رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہر سچا ایماندار ہمیشہ کے لیے نجات پاتا ہے جو خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ کہ مسیح کی کوئی بھیڑ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگی اور نہ نجات کا انحصار پورے طور پر نجات دہندہ کے کام پر ہے، نہ کہ انسان کی کمزور کوششوں پر ہے۔ یاد رکھیے کہ انجیل مقدس کے مطابق نجات کا سارا کام یسوع مسیح کے کفارے اور اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہے، اور بلکہ انسان کی کسی کمزور کوشش کے وسیلہ سے نہیں۔ اگر ہم ان حوالہ جات کو دیکھیں کہ جی نجات کا سارا دار و مدار یسوع مسیح پر، اس کے پر ایمان لانے اور کفارے کے وسیلہ سے، تو میرے ساتھ ذرا یوحنا کی انجیل نکال لیجیے۔ ہم کچھ حوالے دیکھیں گے جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ نجات کا تعلق صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہے
اور کسی بھی وجہ سے نہیں، آپ کے کسی بھی نیک کام کی وجہ سے نہیں۔ ایک حوالہ ہے 3 باب کی 6 آیت، تو میں آپ کے سامنے 3 باب کی 6 آیت پڑھوں گا۔ تو یہاں پر لکھا ہے 3 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ جی ہاں جی۔ اور ایک اور حوالہ دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل 3 باب کی 36 آیت لکھا ہے یہاں پر 36 آیت میں، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ آئیں کو یہ دیکھیں کہ بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے۔ 5ویں باب کی 24ویں آیت دیکھیں گے، یہ 5واں باب ہے اور اس کی 24ویں آیت آگے 5ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ ہیلیلویا۔ آئیں 6 باب کی 47ویں آیت دیکھتے ہیں، 6 باب کی 47ویں آیت۔ تو یہاں پر لکھا ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ آمین۔ سو ایمان کے وسیلہ سے نجات ہے۔ اور 10ویں باب کی 28ویں آیت ہم دیکھیں گے، 10ویں باب کے 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، پریز دا لارڈ، اور ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ ہیلیلویا۔ تو آپ نے دیکھا ہماری کسی کوشش کی وجہ سے نہیں ہے، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمیشہ کی زندگی کے ہم وارث ہیں، اور کوئی اس سے چھین نہیں ہم سے سکتا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع کے ایمان کے وسیلہ سے کہ نہ کہ شریعت کی کسی۔ سو اس آیت کی ایک اور دوسری تشریح یہ کہتی ہے، مطلب اسی آیت کی پہلی ہم نے دیکھا وہ غلط ہے، اور دوسری کو ہم دیکھتے ہیں ایک اور تشریح ہے کہ اس میں ان افراد کا بیان ہے جنہوں نے شروع میں خداوند یسوع پر ایمان کے وسیلہ سے نجات پائی، لیکن اپنی نجات کو قائم رکھنے کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بعد میں خود کو شریعت کے ماتحت کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے نجات پائی تو فضل سے، مگر اب کوشش کرتے ہیں کہ شریعت کے وسیلہ سے قائم رہے۔ سو فلپ مادرد کہتا ہے خدا کا خادم کہ اس صورت میں فضل سے محروم ہونے کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے بھر جانا جو خدا نے مقرر کیا کہ مقدسوں کو روح کے کام سے کامل کیا جائے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خارجی رسمی رواجوں، شاعری کی پابندی کا سہارا لینا، اور ان کی پابندی خدا کے مقدسین اور جسمانی لوگ سبھی کر سکتے ہیں۔ سو یہ نظریہ پاک کلام کے خلاف ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، اول اس لیے کہ یہ آیت ان مسیحوں کا بیان نہیں کرتی جو پاکیزگی تصدیق چاہتے ہیں، بلکہ ان غیر نجات یافتہ افراد کا بیان کرتی ہے جو شریعت کی پابندی کے وسیلہ سے راز باز ٹھہرائے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان الفاظ پر غور کریں کہ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راز باز ٹھہرنا چاہتے ہو، رائٹ۔ دوسرے، اس تشریح میں یہ امکان مظہر ہے کہ نجات یافتہ لوگ بعد میں مسیح سے کٹ سکتے ہیں، جدا ہو سکتے ہیں۔ سو یہ بات خدا کے فضل کے بارے میں درست نظریہ سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ تو ہم نے جو پہلا نظریہ دیکھا وہ بتا رہے ہیں کہ جی گناہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ پھر دوسرا نظریہ ہم نے دیکھا کہ وہ پاکیزگی کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے تو اس کی بھی بات نہیں ہو رہی۔ ایکچولی یہ تو آیت بات کر رہی ہے کہ وہ فضل سے محروم ہو جائیں، اور پھر وہ بات کر رہی ہے کہ جو شریعت کے وسیلہ سے راز باز ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیں ایک تیسرا جو اس آیت کی تشریح ہے اس کو بھی دیکھ لیں کہ اس آیت میں پولس ان لوگوں کا بیان کر رہا ہے۔ تیسری تشریح یہ ہے کہ اس آیت میں پولس ان لوگوں کا بیان کر رہا ہے جو مسیحی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقتاً نجات یافتہ نہیں ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ شریعت کی پابندی کر کے راست باز ٹھہرے۔
پولس رسول ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارے دو نجات دہندہ نہیں ہو سکتے. ضرور ہے کہ مسیح اور شریعت میں سے کسی ایک کو چن لو. اگر شریعت چنتے ہو تو مسیح سے کٹ جاتے ہیں جو ان کی راست بازی کی واحد امید ہے، اور یوں وہ فضل سے محروم ہیں. خوج خدا کا خادم وائن اس کی بڑی اچھی وضاحت کرتے ہیں. کسی انسان کے لیے مسیح یا تو سب کچھ ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو محدود بھروسہ یا جزوی اطاعت قبول نہیں. جو شخص خداوند یسوع مسیح کے فضل سے راست باز ٹھہرایا گیا ہے وہ مسیحی ہے، اور جو شخص شریعت کے اعمال کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنے کی کوشش کرتا ہے وہ مسیحی نہیں ہو سکتا. سوائیں 5ویں باب کی 5ویں آیت کو دیکھتے. لائٹ بیٹا مجھے دے دو، میں انتظار کر رہا تھا. 5ویں باب کی 5ویں آیت کو دیکھتے. لکھا ہے کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بھر آنے کے منتظر ہیں. واو، کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید پر بھر آنے کی منتظر ہیں. سوائے 5ویں آیت کو دیکھیں تو اس کو ذرا انڈرلائن کر دیں. راست بازی کی امید بھر آنے کے منتظر ہیں. پھر انڈرلائن کریں روح کے باعث اور ایمان سے. ہیلیلویا، دو چیزوں کو، روح کے باعث اور ایمان سے. کیا چاہتے ہیں؟ راست بازی کی امید بھر آنے کے منتظر ہیں. سو پولس ثابت کرتا ہے کہ سچے ایماندار کی امید شریعت پرستی کی امید سے بالکل فرق ہے. سچے ایماندار کی جو امید ہے وہ شریعت سے بالکل فرق ہے. یعنی مسیحی راست بازی کی امید بھر آنے کے منتظر ہیں. ایک مسیحی اس وقت تک انتظار کرتا ہے جب خداوند آئے گا، جب اس کو جلالی بدن ملے گا، اور جب وہ مزید گناہ نہیں کرے گا. غور کریں کہ یہ آیت یہ نہیں کہتی کہ مسیحی راست بازی کی امید کرتا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے حضور راست باز کا درجہ رکھتے ہیں. ہیلیلویا. کہاں لکھا ہے؟ 2 کرنتھیوں 5ویں باب کی 21ویں آیت میں. مگر وہ اس لمحے کے منتظر ہے کہ جب وہ اپنے آپ میں کامل راست باز ہوگا. وہ تو دیکھیں میں اور آپ تو ٹھہرا دیے گئے ہیں راست باز، لیکن ہم منتظر ہیں کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو ہم ہمیشہ کے لیے کامل راست باز جو ہے وہ ہوں گے. سو اس کو یہ امید نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی کوشش سے حاصل کروں گا. کبھی بھی کرسچن یہ نہیں سوچتا کہ میں راست باز ٹھہرا دیا گیا ہوں، اب میں اپنی کوشش سے راست باز ہوں گا. یہ نہیں ہے، بلکہ وہ راست باز ٹھہرا دیا گیا، بلکہ منتظر ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے وہ راست باز ہوگا جب یسوع مسیح آئے گا. تو کیسے ہوگا؟ سو وہ منتظر ہے کہ جب وہ اپنے آپ میں کاملاً راست باز ہوگا. تو کب ہوگا؟ جب وہ یسوع مسیح آئے گا. تو کیسے ہوگا؟ روح کے باعث اور ایمان سے یہ راست بازی حاصل ہوگی. یہ سارا کام روح القدس کرے گا، اور ایماندار صرف ایمان کے ساتھ خدا پر نظر لگائے ہوئے ہیں کہ وہ ایسا کرے گا. سو اس کے برعکس شریعت پرست کو یہ امید ہے کہ وہ اپنے اعمال سے، اپنے اعمال سے، شریعت کی پابندی سے، یہ مذہبی رسومات کی ادائیگی سے یہ راست بازی کمائے گا. سو یہ امید رائگاں ہے، کیونکہ راست بازی اس طرح حاصل نہیں ہو سکتی. دیکھیں کرسچن تو راست باز ٹھہرا دیا گیا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے. اب وہ منتظر ہوتا ہے بھر آنے کا، یعنی کہ وہ ہمیشہ کے لیے راست باز ہو جائے گا. کیسے؟ روح اور ایمان کے وسیلہ سے جب یسوع آئے گا. لیکن جو شریعت کے پابند لوگ ہیں وہ مسیح پر ایمان لانے کے بعد اب شریعت کے رسومات کو، دنوں کو، ختنے کو مان کر یہ سوچتے کہ اس طریقہ سے ہم کامل ہو جائیں گے، اور یہ غلط ہے. سو غور کریں کہ اس آیت میں پولس اس میں ضمیر یعنی ہم استعمال کرتا ہے. ہم کو انڈرلائن کرتا ہے. اس میں سچے مسیحی شامل ہیں، مگر آیت 4 میں وہ اس میں ضمیر تم استعمال کرتا ہے، کیونکہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو شریعت کے اعمال سے راست باز ٹھہرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو مطلب ہم سے مراد ہے کہ ہم مسیح ہیں اور ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور روح القدس کے وسیلہ سے اور ایمان کے وسیلہ سے ایک دن ہم ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ راس باز ہو جائیں گے، اور اب تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے، اور روح اور ایمان سے۔ لیکن جو شریعت پر یقین کرتے ہیں تو وہ یہ مسیح پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور شریعت پر بھی، تو یہ خدا کے کلام کی نفی ہے۔ آئیں 6 آیت دیکھتے ہیں۔ دیکھیے 6 آیت کیا کہتی ہے۔ لکھا ہے 6 آیت میں، اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے، واہ واہ، مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے، نہ مختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو نہ ختنہ مسیح کی راہ میں، نہ مختونی، مگر ایمان محبت کی راہ سے کیا کرتا ہے؟ اثر کرتا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیے، انڈرلائن کریے مسیح میں سب سے پہلے، اگر اف یو آر ان کرائسٹ تو دیکھیے ختنہ اور نامختونی کو انڈرلائن کریں، اور پھر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیے، شریعت پرستی سے کچھ حاصل نہیں، جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے کہ جو مسیح میں ہے، اور یعنی مسیحی ہے، کرسچن ہے، تو ختنہ اس کو کسی طرح بھی بہتر نہیں بناتا۔ یاد رکھیے، اف یو آر کرسچن، تو آپ کوئی بھی مسیح سے ہٹ کر کوئی بھی کام کر رہے تو وہ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ بہتر نہیں بنائے گا، اور نامختونی اس کو کسی طرح سے کمتر نہیں بناتی۔ تو جب آپ مسیح میں، نہ کوئی چیز آپ کو کمتر بنا سکتی ہے اور نہ بڑھا سکتی ہے، مسیح آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ایماندار میں جو کچھ خدا دیکھنا چاہتا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ ایمان۔ ہیلیلویا۔ لکھا ہے نا، انڈرلائن کریں، ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اس کے کفارے پر ایمان رکھیں۔ خدا پر کامل بھروسے کا نام ایمان ہے، کامل بھروسہ، اس میں کسی اور چیز کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان بے عمل یا کاہل نہیں ہوتا، بلکہ انسان اور خدا کے بے لوث خدمت میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ یہ ساری خدمت کیا؟ محبت کی نیت سے کی جاتی ہے، چنانچہ ایمان محبت کی راہ سے کام کرتا ہے۔ اس خدمت کی تحریک شریعت سے نہیں، محبت سے ہوتی ہے۔ سچائی نوشتوں میں جگہ جگہ پائی جاتی ہے کہ خدا کو رسومات اور شرائع سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ خدا پرستی میں حقیقت ہو۔ آمین۔ آپ نے دیکھا کہ ایمان جو ہے وہ محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مسیح میں کامل نہیں کرتی، نہ ختنہ، نہ کوئی اور چیز، بلکہ ایمان جو ہے، یسوع مسیح کامل ہے اور ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے ہم اور بہتر ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، صرف مجھے اور آپ کو مسیح پر ایمان رکھنا ہے، اور پھر محبت کی راہ سے یہ اثر کرتا ہے۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں، ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو یہ تو اسی سے ہماری محبت کا اظہار ہے۔ یاد رکھیے، کرسچن کوئی بھی چیز کرتا ہے، چاہے وہ عبادت ہو، خدمت ہو اور دینا ہو خدا کے حضور میں، تو وہ کبھی بھی نجات کمانے کے لیے ایسا نہیں کرتا، ثواب کمانے کے لیے ایسا نہیں کرتا، بہتر ہونے کے لیے ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ ایمان جو اس نے مسیح پر رکھا ہے، وہ محبت جو مسیح نے صلیب پر دکھائی ہے، تو وہ اپنی محبت کا اظہار صرف کرتا ہے۔ یہ کبتاً اس کے اندر یہ سوچ نہیں ہوتی کہ وہ اس سے ثواب کما لیا۔ لیکن اگر آپ کچھ بھی اور ایسا کرتے ہیں مسیح سے ہٹ کر، تو یاد رکھیے کہ پھر آپ یسوع مسیح کی اس بڑی حقیقی نجات سے محروم ہو جائیں گے۔ آئیں خدا کے حضور 7ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے 7ویں آیت میں، میرے ساتھ دیکھیں، لکھا ہے، تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے، کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا؟ کویسچن مارک ہے۔ تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے، تمہیں کس نے حق کی راہ سے کیا کر دیا ہے؟ محروم کر دیا۔ آئیں 7ویں آیت کو دیکھیں۔ حق کو انڈرلائن کریں،
اور روک دیے کو انڈر لائن کریں. آئیں اس کو دیکھیں. شریعت پرستی حق کی نافرمانی ہے. اگر کوئی شریعت پر عمل کرتا ہے یا کوئی اور ایسا کام کرتا ہے تو وہ حق کی نافرمانی کرتا ہے. غلطیوں نے مسیحی زندگی کا آغاز بہت اچھی طرح کیا تھا، لیکن کسی نے ان کو روک دیا تھا. یاد رکھیے کوئی نہ کوئی روکنے والا ہوتا ہے. وہ آپ کی روایت ہو سکتی ہے، وہ آپ کے مشن کے کلام کے خلاف رول ہو سکتے ہیں. تو روک دیا تھا ان کو بھی. یہ روکنے والے تھے شریعت نواز، شریعت پرست، جھوٹے رسول. انہوں نے ان کو روکا تھا. کس سے؟ حق کی تعلیم سے. ان کو غلط تعلیم کو ماننے سے یہ مقدسین حق یعنی خدا کی سچائی کی نافرمانی کر رہے تھے. آج بھی ہمیں حق سے کسی نے روک دیا ہے، اور یاد رکھیے کوئی نہ کوئی ہے جس نے آپ کو روکا ہے. اپنی زندگی میں دیکھیں کچھ ایسے رواج، کچھ ایسی رسمیں، کچھ مشن کے ایسے قانون جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں. کس نے آپ کو سکھا دیے؟ آج میں اور آپ کو پتہ آج ایک بہت بڑا استاد ہے ہمارا جس نے ہمیں بہت ساری باتوں سے روک دیا ہے، اور وہ سوشل میڈیا. لوگ سوشل میڈیا پر اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگ جو جاہل، خدا کے کلام سے نا واقف، دنیا دار، نفسانی ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور میں اور آپ بھی اس بات کو لیتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، اور اس طریقے سے خدا اور حق کی باتوں سے دور ہو جاتے ہیں. بی کیئر. اور کچھ میں اور آپ اتنے زیادہ مشن پرست ہوتے ہیں کہ ہم حق کی بات سے ہٹ جاتے ہیں. حق کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر ایک حق سچائی بتا رہا ہوتا ہے، لیکن میں اور آپ مشن پرستی کے خوف اور ڈر سے اور اس وجہ سے ہم حق سے پھر جاتے ہیں، کیونکہ اس مشن نے، ان راہبروں نے ہمیں ایسی باتیں سکھا دی ہیں جن سے ہم نے حق سے دور ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہودی نواز لوگوں نے انہیں سکھائی تھی. پھر ہماری زندگی میں فیورٹزم، یا جس مذہب سے ہم نکل کر آتے ہیں، یا پھر جس ماحول میں ہم رہتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کس کلچر میں رہ رہے ہیں. اب جس کلچر میں بھی رہ رہے ہیں، سم ٹائم وہ ہمیں ہمارا استاد بنتا ہے اور ہمیں حق سے گمراہ کر دیتا ہے. پھر نئی نئی تعلیمات، بدعات جو ہیں وہ مسیحت میں لوگ لے کر آتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ ہمیں کیا کر دیتے؟ گمراہ کر دیتے. آج بھی مسائنک یا ایسی لوگ ہیں جو کرسچینٹی میں یہودیت کو لے کر آ رہے ہیں. تو بی کیئر رہیے، ان سے بھی بچیے جو آج پھر سے یہودی شال کی بات کرتے ہیں، داڑھی کی بات کرتے ہیں، اور پھر جو ہے دنوں کی بات کرتے ہیں، یہودی اذان کی بات کرتے ہیں، اور نرسنگے کی بات کرتے ہیں. تو بی کیئر. آئیں ہم کل سے 8ویں اور 9ویں اور 10ویں آیت دیکھیں گے. آئیں دعا کرتے ہیں. شریعت پرستی، الہام، تعلیم، تو 8ویں آیت کو ہم کل سے دیکھیں گے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، خدا کے حضور دعا کرتے ہیں. شکر گزاری کریں کہ خداوند نے ہمیں ایمان سے راست باز ٹھہرایا ہے، اور یسوع مسیح کامل ہے. ہمیں دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے بہتر بننے کے لیے، نجات کمانے کے لیے. یاد رکھیے صرف مسیح میرے اور آپ کے لیے کافی ہے. ہمیں مسیح میں ہر چیز ملی ہے. آئے اگر آج آپ کی زندگی میں کچھ بھی ایسا ہے اس کو نکال دیجئے. اس زمین پر بھی اور ابدیت کے لیے بھی صرف ایمان سے بھروسہ کیجئے، اور یسوع مسیح سے اپنی محبت کا اظہار کیجئے. کرسچن چرچ اس لیے نہیں آتا، ہدیہ اس لیے نہیں دیتا، چندہ اس لیے نہیں دیتا، خراتیں اس لیے نہیں دیتا. میں جو آپ کے ساتھ صبح سویرے اٹھتا ہوں، کوئی ثواب کمانے کے لیے نہیں اٹھتا، بلکہ اس کی محبت، ایمان جو ہے وہ محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. تو یہ پیار ہے، جو پیار اس نے دکھایا اس پیار سے، اس محبت سے کرسچن کرتا ہے، اور اسے پورا کامل یقین ہے کہ ایک دن ہم کیا ہوں گے. آج ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، جب یسوع مسیح بادشاہی میں آئے گا اور ہم راست باز ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے، مقرر ہو جائیں گے. آئیں بھائی جنید کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور کلیسیا میں جو کام ہو رہا ہے چرچ میں بلڈنگ کا، اس کے لیے بھی شکر گزاری کریں گے. سنڈے کے لیے بھی دعا کریں گے، آج پریئر میٹنگ کے لیے بھی. آئے خدا کی شکر گزاری کریں.
हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, खुदा बाप तेरी पाक हुजूरी में आते, तुझे पुकारते, तुझे मुबारक, तुझे जिंदा पाक कहते खुदावन खुदा। मैं तेरा शुक्र करता खुदावन खुदा आज के दिन के लिए खुदावन खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, कि तेरी हजूरी में उठ कर तुझे पुकार सके, तेरे नाम को जलाल दे सके खुदावन खुदा। मैं तेरा शुक्र करता खुदा, इस फजल, इस मोहब्बत, इस प्यार के लिए तूने हमारी जिंदगियों से किया खुदा खुदा, ताकि तेरे हजूर में उठ कर तुझे पुकार सके, तुझे ऐ बाप कह सके खुदा खुदा। तू मुबारक है सिर्फ और सिर्फ यीशु के लश्करों का रब, मैं तेरी शुक्रगुजारी हम कामिल राह निजात तूने हमसे मोहब्बत की खुदावन खुदा, तूने अपना इकलौता बेटा वक्त दिया खुदा खुदा, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए खुदा खुदा। तो हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है खुदा। सागर सोनी पर खुदावन तेरी बरकत बरकत है, उसके खुदा, घराने तेरे पर प्यार मोहब्बत के लिए खुदा खुदा, आज के कलाम के बीच के लिए खुदा खुदा, जो बोया गया है खुदा खुदा, सब सवेरे खुदा तेरी बरकत है, जिंदगी है खुदा खुदा, तेरे हजूर में आई घर में आने की तौफीक जितनी जिंदगियां खुदा खुदा तेरे हजूर में ऑनलाइन हुई हैं खुदा खुदा, एक एक जिंदगी खुदा खुदा अपने कलाम से भर खुदावन खुदा, अपने जलाल से भर खुदावन खुदा, ताकि खुदावन खुदा गहरे मुकाश वाले की जिंदगियों पे खोल खुदावन खुदा, ताकि खुदावन तेरी अंजीर का काम कर सके, तुझे जान सके, तुझे गहरे तौर से जानने वाले हों, गहरे तौर से तुझे पुकारने वाले हों। मैं तेरी बरकत, तेरे फजल को मांग, पर तेरी बरकत है, तेरे तमनान को मांग लेता है तो अपना फजल वाला हाथ सारा उसके घराने उसके आग की आग लगा खुदा खुदा, ओ खुदा खुदा तू बेदारी को भेज खुदा खुदा, ताकि तेरे नाम की शुक्र गुजारी हमें हर तरह के मैं तेरी बरकत तेरे बचा खुदा तेरे घराने के लिए खुदा ना उसे कुछ घटाने में ना बढ़ाने में खुदा खुदा, तेरे नाम से खुदा खुदा मुहैया हुए खुदा खुदा, तेरी बरकत तेरे फजल को मांगता, तेरे तमनान को मांग लेता खुदा खुदा, तो अपना हाथ बढ़ा खुदा खुदा, बाकी मंदा कामों में तू अपना फजल वाला हाथ बढ़ाना खुदा, ताकि से बचाना खुदा खुदा, ताकि तेरे नाम की शुक्र गुजारी कर सके, तेरे नाम को जलाल दे सके खुदा खुदा। मैं तेरी बरकत तेरे फजल को मांगता हूँ खुदा खुदा, चर्च बिल्डिंग पे खुदा खुदा मैं तेरी बरकत तेरे फजल को मांगता हूँ खुदा खुदा, और तेरे इत्मीनान को मांगता हूँ, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ तेरे फजल के लिए, तेरे बंदा के लिए, तेरे हजूर में बरकत की दुआ मांगता हूँ खुदा खुदा, अपने बंदा को कसरत इस्तेमाल कर खुदा खुदा, अपनी अंजील की खातिर ताकि तेरी अंजील का काम खुदा दुनिया के तहात तक हो सके, तेरे नाम को जान सके, लोग तुझे जाने खुदा खुदा, लोग तुझे पुकारे खुदा खुदा, तेरे आगे झुक जाए खुदा खुदा, तेरे आगे घुटने टेक ले खुदा खुदा। मैं तेरी बरकत तेरे फजल को मांगता हूँ खुदा खुदा, तो खुदावन खुदा तो अपना हाथ बढ़ा खुदा खुदा, तो बेदारी को भेज खुदा खुदा, लोगों को बेदार कर खुदा, जो भटके हुए खुदा खुदा तेरे हजूर में आए खुदा खुदा, तेरे हजूर में खुदा खुदा अपने गुनाहों को इकरार करने वाले हों, तेरे नाम की शुक्र गुजारी करने वाले हों, तेरी बरकत है, तेरा फजल है खुदावन खुदा। ओ खुदा जो लोग बीमार खुदा बीमारी के बिस्तर पर खुदा खुदा, ओ खुदा खुदा, ओ यीशु मसीह के नाम से खुदा हर तरह की बीमारी उनकी जिंदगियों से जाती रहे खुदा खुदा, वो शिफा पाए खुदा, रिहाई पाए खुदा, जुए बंधन टूटे खुदा तेरे नाम से खुदा खुदा, ताकि खुदावन खुदा अपनी शर्मिंदा हो खुदा खुदा, तेरे नाम की शुक्र गुजारी करने वाले हों, तेरे नाम को जलाल मिल सके। मैं तेरी बरकत तेरा फजल मांगता हूं, तू छुपा कर बरकत दे खुदा, मांगता तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। अजीमुल्लाह पर खुदावंद उसकी मिसेस पर तेरी बरकत आए, और लोग जितने ब्लेस हैं खुदावंद एक एक पर तेरी बरकत आए खुदावंद, रूह कुछ की आग बर रही यीशु का खून आए, छू खुदावंद पाक कर यीशु के नाम में, आमीन हालेलुया। याद रखिए कि मैं आपकी इस्लाह के लिए तरक्की के लिए बात बताना चाहता हूँ, थोड़े थोड़े से बहुत होता है। याद रखिए कि यूसुफ ने 7 साल इकट्ठा किया और फिर उसने दुनिया को देने के लिए कहा हुआ। हम थोड़ा थोड़ा हर रोज़ बाइबल में से पढ़ते हैं, हर रोज़ इकट्ठा करते हैं, और एक वक्त आएगा कि हम पूरी बाइबल को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन बाइबल की रूह को हम समझ सकेंगे और ठीक तफसीर में आगे बढ़ सकेंगे। कोई भी किताब, कोई भी आयत जब हमारे सामने आएगी हम उसको अच्छे से समझ सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हर रोज़ जो है वो जमा करना होगा, हर रोज़ खड़े होना पड़ेगा ताकि आप ब्लेस हों। कंसिस्टेंसी के से आप कामयाब होते हैं। तो याद रखिए, आप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं तो आप ब्लेस होंगे। आप ज़रूर इसको किसी भी ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले, कलाम बढ़े फैले। खुदा आपको, आपके घरानों को बरकत दे। जितनों के नाम रह गए उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं।
آئیں خداوند کی سکائی دعا کہیں، ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کرو، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت شراکت، دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتے رہے۔